किस्त नंबर 30। मुझे उसका नाम सुनकर एक ज़ोरदार झटका लगा। मेरे सामने एक और अब्दुल्ला खड़ा था। एक पल में मुझे अपने साहिर से लेकर अब्दुल्ला बनने और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान अपनी आंखों के सामने घूमती महसूस हुई। वो अभी तक मेरे सामने खड़ा मेरे जवाब का मुंतज़िर था। तुमने अपना नाम नहीं बताया, इस इलाके में नए हो शायद। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरा नाम साहिर है। मैं सुल्तान बाबा से मिलने यहाँ आया हूँ। क्या तुम बता सकते हो उनकी वापसी कब तक होगी? अब्दुल्ला ने लंबी सांस भरी। उनका इंतज़ार तो मैं भी जाने कितने दिनों से कर रहा हूँ, मगर इस बार इन्होंने आने में देर कर दी। ऊपर से वो मज़ार की इतनी बहुत सी जिम्मेदारियाँ मुझ पर डाल गए हैं कि मुझे हर हर कदम पर उनकी ज़रूरत महसूस होती है। मैंने उसे गौर से देखा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मुझे तजर्बा है ऐसे मामलात का। बहुत पुराना मुजाविर हूँ मैं भी। अब्दुल्ला की आंखें ये सुनकर खुशी से चमक उठीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वाकई किसी मददगार की ज़रूरत थी। दरअसल सालाना उर्स है अगले हफ्ते और तमाम इंतज़ामात मेरे ही सुपुर्द हैं। और तुम्हें सच बताऊँ, मुझे कुछ ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है ऐसे मामलात का। मैंने अभी कुछ माह कबल ही इस मज़ार की ज़िम्मेदारी संभाली है। मैंने इसे तसल्ली दी, तुम फ़िक्र ना करो। हम दोनों मिलकर सारा इंतज़ाम संभाल लेंगे। वैसे तुम यहाँ आने से पहले क्या करते थे? फ़ाइन आर्ट्स पढ़ रहा था, डिग्री मुकम्मल कर ली थी और एक बड़ा पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहता था। मगर ना जाने मेरे अंदर की ये बेचैनी ख़त्म ही नहीं होती थी और फिर अचानक मेरी सुल्तान बाबा से मुलाकात हो गई। उनके पास आकर मुझे बहुत सुकून मिला। उन्होंने मुझे पेशकश की कि मैं चाहूँ तो तजर्बाती बुनियादों पर कुछ अरसा मज़ार की खिदमत करके देख लूँ। दिल लग जाए तो ठीक, वरना वापसी के रास्ते तो खुले रहेंगे। तो इस तरह मैं यहाँ तक पहुँच गया। उसकी दास्तान सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो नहीं जानता था कि राह इश्क पर उठे कदमों के लिए फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ देर में सारा मज़ार जाग गया और धूप निकलने तक खूब चहल पहल शुरू हो गई। वाकई काम बहुत ज़्यादा था और आने वाले उर्स की वजह से हर शख्स मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। सारा दिन इसी भाग दौड़ में गुजर गया। असर के बाद मज़ार के बाहर चंद बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं और पीछे एक सहराई ट्रक, जिसे यहाँ की मुकामी बोली में केकड़ा कहा जाता था, अमले ने बाहर वाले मज़दूरों की मदद से पुलाव, जर्दे और कौरमे की देगें उतार कर मज़ार के लंगर खाने में पहुँचाना शुरू कर दी। अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि ये सारा इंतज़ाम और रोज़ाना की लंगर का एहतमाम बड़ी सरकार की हवेली के नौकर करते हैं। बड़ी सरकार का खुद भी वक्तन फ़वक्तन हाज़िरी देती हैं और ख़ुद तमाम कामों की निगरानी करती हैं। मुझे फ़कीरे की बात याद आ गई, मगर मुझे तो पता चला था कि उनका कोई बेटा भी है। क्या वो ये इंतज़ामात संभालने में अपनी माँ का हाथ नहीं बटाता? कौन? सिकंदर साईं? नहीं, उसे इन मज़ारों और दरगाहों से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैंने सुना है कि वो इन सब चीज़ों को वक्त का ज़या समझता है। इसका बस चले तो वो अपनी माँ को भी कभी यहाँ ना आने दे। मगर ताबेदार बेटा है, माँ की के सामने बोलता नहीं, क्योंकि शायद उसे माँ के दुख का अंदाज़ा है और वो जानता है कि छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी माँ अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी है। मगरिब से पहले मज़ार पर चरागां शुरू हो गया। सैकड़ों दिए और जलते बुझते बरकी कुमकुमे रोशन हुए तो सहरा की रेतली लहरों पर दूर से ये मज़ार पानी पर बहता कोई शिकारा दिखाई देने लगा। मुझे अब्दुल्ला को अब्दुल्ला कहने में जाने क्यों झिझक महसूस हो रही थी। मैं उससे इजाज़त लेकर मज़ार से बाहर निकल आया, जहाँ फ़कीरा तांगे वाला पहले से मेरे सुबह के बुलावे की वजह से खड़ा इंतज़ार कर रहा था। कहाँ जाओगे साईं लोगो? बाज़ार से कुछ लाना हो तो मुझे बता दिया करो। मेरा एक आध फेरा तो लग ही जाता है दिन में। यहाँ तो मैं ला दिया करूँगा सामान, इस तरह तुम्हारा किराया भी बच जाएगा। मैं मुस्करा दिया। नहीं, तुम्हें किराया देने के लिए ही तो बुलाया है यहाँ। अब तो मैं तुम्हारे टांगे पर ही जाया करूँगा। शहर फ़कीरा मेरी बात सुनकर खुश हो गया। वाह, दिल के बादशाह लगे हो साईं जी। चलो फिर एक नर तय रहा। मेरी ये तांगे की सवारी आज से तुम्हारी और तुम्हारी दुआएं मेरी। बोलो क्या कहते हो? तांगा सड़क पर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में हम शहर की फसील से अंदर दाखिल हो रहे थे।
میں نے فقیرے سے گل مہر نامی ہوٹل چلنے کا کہا، مگر وہ اس نام کی کسی جگہ سے واقف نہیں تھا۔ میں نے ذہن میں زور دیا، مگر مجھے ظہیر کی زبان سے نکلا یہی نام یاد آ رہا تھا۔ فقیرے نے بازار میں ایک آدھ جگہ رک کر دکانداروں اور راہگیروں سے بھی پوچھا، اور پھر ہلکا سا اشارہ مل ہی گیا، مگر بتانے والے کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ابھرتی حیرت کے آثار میں نے دور ہی سے نوٹ کر لیے تھے۔ فقیرہ بھی کچھ عجیب سی شکل بنائے تانگے پر سوار ہوا۔ پرانے شہر کی طرف گلی میں تھا یہ ہوٹل، پر اب سنا ہے بند ہو گیا ہے۔ مگر وہ تو بڑا فسادی علاقہ ہے سائیں لوگوں، ذرا ذرا سی بات پر چاقو چھریاں چل جاتی ہیں وہاں۔ ادھر تو دن میں بھی شریف آدمی جانے سے ڈرتا ہے۔ تمہیں یقین تو ہے نا تمہارے دوست نے اسی جگہ کا پتہ دیا تھا؟ میں نے فقیرے کو پیشکش کی کہ وہ چاہے تو مجھے دور سڑک کنارے ہی اتار دے، میں آگے جا کر جگہ خود تلاش کر لوں گا۔ مگر فقیرے نے میری بات انسنی کر دی، اور وہ قصبے کا ایسا علاقہ تھا جہاں سرحد پار لے جانے والے انسانی سمگلروں نے اپنے اڈے قائم کر رکھے تھے، اور انتہائی شدید خطرہ مول لے کر بھی غیر قانونی طور پر لوگوں کو سرحد پار کروایا کرتے تھے، جن میں سے 95% لوگ تو سرحدی باڑ کے قریب ہی دوسری جانب سے کی گئی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے تھے، اور جو 5% بمشکل بارڈر پار کر بھی لیتے تو ان کا انجام بھی سدا گمنامی ہی رہتا۔ فقیرہ مجھے یہ ساری اطلاعات دیتے ہوئے تڑی پار نامی اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں کبھی گل مہر نام کا ہوٹل موجود تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ظہیر نے خاص طور پر اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا ملنے کے لیے۔ شاید اس کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی خیال ہوگا کہ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی اور کچھ آوارہ کتے دونوں طرف بنی دکانوں کے نیچے بنے لکڑی کے تھڑوں تلے لیٹے اور اونگ رہے تھے۔ تانگے کی ٹخ ٹخ سن کر ان میں سے ایک دو نے سر اٹھا کر بیزاری سے ہماری طرف دیکھا، اور کچھ نے رسم ملاقات کے طور پر بونگ کر ہمارا استقبال کیا۔ سڑک پر لگے اکا دکا لیمپ پوسٹ حیرت انگیز طور پر ابھی تک روشن تھے۔ کبھی کبھی کسی علاقے کا انتظام بگڑتے بگڑتے بھی کافی وقت لیتا ہے۔ شاید انسان کو بھی ماضی اس لیے بھی سنہرا دور محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس دور میں کم آباد علاقوں کے لیے بھی بہترین انتظامات کا سسٹم موجود تھا۔ گلی کے بیچوں بیچ ایک سال خوردہ اور زنگ زدہ سا بورڈ لگا ہوا تھا جس سے آگ مٹے سے ہوٹل گل مہر کے الفاظ جھلک رہے تھے۔ اس ویران صحرائی شہروں میں ایسا نام جانے کس نے اور کیا سوچ کر رکھا ہوگا۔ شاید ہمارے رکھے گئے نام بھی کہیں نہ کہیں ہماری ناکام حسرتوں کا عکس ہوتے ہیں۔ میں نے فقیرے کو وہیں ٹھہرنے کا کہا، خود آگے بڑھ کر عمارت کے قدیم دروازے پر دستک دی، جس کی کھڑکیوں کے شیشے اخباری کاغذ لگا کر اندھے کیے جا چکے تھے۔ تیسری دستک پر کچھ ہلچل ہوئی اور کسی نے اندر سے پھٹے ہوئے اخبار کی درز سے باہر جھانکا۔ کون ہو تم؟ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے ظہیر نے یہاں کا پتہ دیا ہے۔ ظہیر کا نام سنتے ہی اندر سناٹا سا چھا گیا، اور پھر کسی نے اجلت میں لکڑی کا بنا پھاٹک نما دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو ایک ہال نما کمرے میں گول میزوں پر بہت سی کرسیاں اوندھی پڑی تھیں۔ کاؤنٹر پر لٹکے جالے اور چاروں طرف مٹی اور ریت میں اٹی چیزیں اپنا فسانہ خود سنا رہی تھیں۔ اندر صرف وہی ایک شخص تھا جس نے دروازہ کھولا تھا، پکی عمر اور پکے رنگ کا وہ شخص جس کے چہرے پر زخم کا ایک بڑا سا نشان تھا، ابھی تک مشکوک نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ تم ظہیر کو کیسے جانتے ہو؟ ہم دونوں سینٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی تھے۔ فرار ہوتے وقت ظہیر نے اس جگہ کا پتہ دیا تھا، اور تاریخ کے حساب سے اسے آج کی رات یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہوٹل والے نے گہری سانس لی جیسے اس کی الجھن دور ہو گئی ہو۔ اچھا تم ان میں سے ایک ہو۔ میرا نام سارنگا ہے، ظہیر سے بہت پرانی یاری ہے، دعا کرو وہ خیریت سے ہو۔ میں نے گھبرا کر سارنگا کی طرف دیکھا، مگر وہ ہے کہاں؟ آیا کیوں نہیں؟ میں خود بھی پچھلے 3 دن سے ظہیر کا انتظار کر رہا ہوں یہاں، ورنہ یہ ٹھکانہ تو کب کا چھوڑ دیا ہوتا۔ مخبری کر دی تھی کسی نے، اور FIA والے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سارنگا اپنی دھن میں بولتا رہا۔ میری توقعات کے مطابق وہ انسانوں کا سمگلر ہی نکلا جسے وہ اپنا دھندا کہتا تھا۔ ظہیر سے اس کی ملاقات ایسے ہی ایک جرم کی پاداش میں کسی جیل یاترا کے دوران ہوئی تھی۔
جو رفتہ رفتہ دوستی میں بدل گئی۔ ظہیر سارنگا کے ذریعے ہی اپنی تنظیم کے مفروض کارندوں اور ساتھیوں کو سرحد پار بھجوایا کرتا تھا۔ سارنگا نے مجھے بتایا کہ ظہیر کئی مہینوں سے پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے اور اس کے جرائم کی فہرست میں ایک اور قتل کا اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ ظہیر نے جیل سے فرار ہونے کے بعد اپنے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی تنظیم کے باس کے معاملات کی خفیہ نگرانی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے خود ظہیر اور اسے جیسے کئی دوسرے نوجوان قوم پرستی کے نام پر جرم کی دنیا میں دھکیل دیے گئے تھے۔ ظہیر اپنے گھر واپس تو نہیں جا پایا کیونکہ اس کی طرف دن رات پولیس کا پہرا لگا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گزر بسر کا مستقل انتظام کروا دیا ہے اور اب اس کی زندگی کا واحد مقصد تنظیم کے باس کو ٹھکانے لگا کر اپنے جیسے اور کئی گھرانوں کے چراغ بجھنے سے بچانا ہے۔ تنظیم میں ظہیر کے وفاداروں کی اب بھی کوئی کمی نہیں تھی، جو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ ظہیر یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں اور جلد یا بدیر تنظیم کے بڑے یا پولیس کے اہلکار اس کے خفیہ ٹھکانوں تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا اس کے لیے اپنا کام ختم کر کے جلد از جلد اس شہر سے نکل جانا بھی بہت ضروری تھا۔ آخرکار ہفتوں نگرانی کے بعد ظہیر کے لیے 24 گھنٹوں میں سے اس لمحے کا انتخاب آسان ہو گیا جب وہ موت بن کر اپنے پرانے باس کے سر پر نازل ہو سکتا تھا۔ ظہیر کے ساتھیوں نے بڑی ہوشیاری سے اس کے گھر صبح منہ اندھیرے دودھ پہنچانے والے گوالے کے بیس میں ظہیر کو بنگلے کے اندر تک پہنچنے کا راستہ دے دیا۔ اثر گوالا اپنی موٹر سائیکل سمیت اس وقت تک ان کی تحویل میں رہا جب تک ظہیر اپنا کام ختم کر کے گھر سے نکل نہیں گیا۔ چند گھنٹوں ہی میں شہر میں کورام مچ گیا کہ لسانی تنظیم کے عظیم لیڈر کو صبح سویرے کسی نے اس کے گھر کی خوابگاہ میں گھس کر گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ظہیر کے وفاداروں نے اسی شام اس شہر سے کسی اور جانب نکالنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ظہیر نے سارنگا کو قریباً 1 ماہ قبل اطلاع دی تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے قبل اپنے جیل کے ساتھیوں سے سارنگا کے ہوٹل پر آ کر ملے گا، مگر وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ سارنگا کو بھی ظہیر کی فکر ستا رہی تھی، مگر میرا دل ظہیر کے کھاتے میں ایک اور جرم کا بوجھ لکھے جانے پر بوجھ سا گیا۔ کسی ایک بڑے کو ختم کرنے سے تنظیم بلا کب ختم ہوتی ہے؟ پہلے کی جگہ دوسرا باس آ جاتا ہے اور ان کا شیطانی کاروبار چلتا رہتا ہے۔ ظہیر نے اپنا بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ انہی گلی محلوں کی فیکٹری سے تنظیم کو اس جیسے مزید کہیں ظہیر نہیں مل جائیں گے۔ کسی نئی آگ میں جھونکنے کے لیے میں نے بھاری دل سے سارنگا کو اپنا پتہ ازبر کروا دیا کہ وہ ظہیر یا کندن کسی کے بھی یہاں پہنچنے کی صورت میں مجھے اطلاع کر دے۔ سارنگا مزار کا پتہ سن کر ہنس پڑا۔ اچھا، تو مجذوب کا بہروپ بھر کر چھپتے پھر رہے ہو؟ چلو اچھا ہے، یہاں شہر میں ویسے ہی ملنگوں مجاوروں کی بھرمار ہے، تم پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں جواب میں چپ رہا۔ سارنگا کو یہ بتا کر حاصل بھی کیا ہوتا کہ قانون نے مجھے بری کر دیا ہے، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ مجذوبیت، مجاوری اور یہ جو ایک بہروپ ایک سوانگ ہی تو تھا جو میں اپنے وجود پر طاری کیے نہ جانے کب سے بھٹک رہا تھا۔ اگر میرے اس حلیے میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو مجھے کب کا دائمی سکون نصیب ہو چکا ہوتا، مگر میں تو آج بھی اتنا ہی دربدر اور خاک بسر ہوں۔ فقیرے نے مجھے واپس مزار کے مرکزی دروازے پر اتارا تو نصف شب ڈھلنے کو تھی۔ حجرے میں میرا ہم نام میرے لیے پریشان سا بیٹھا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے تمہاری تلاش میں خود شہر کی طرف نکلنے والا تھا۔ سب خیر تو ہے نا ساحر؟ تمہاری ملاقات ہو گئی تمہارے دوست سے؟ میں نے اسے تسلی دی، نہیں، وہ ابھی یہاں نہیں پہنچا، تم آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس وقت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دونوں کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ صبح سویرے پھر سے وہی بھاگ دوڑ اور چہل پہل شروع ہو گئی، مگر آج مجاوروں کے انداز میں کچھ افراتفری سی تھی۔ پتہ چلا کہ حویلی سے بڑی سرکار خود آ رہی ہیں اور انتظامات دیکھنے کے لیے، اس لیے محکمہ اوقاف کے سرکاری ملازم بھی بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لے رہے تھے۔ عصر سے پہلے باہر سے کوئی اہلکار بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ بڑی سرکار کی سواری آ چکی ہے۔ میں بھی دوسرے مجاوروں کے ساتھ ایک قطار میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔
آنے والی کی شخصیت کا رعب دبدبا اس سے پہلے مزار کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور مختلف خادم ادھر ادھر لنگر بانٹتے پھر رہے تھے۔ بڑی سرکار نے خود کو ایک بڑی سی روایتی کڑھائی والی سیاہ چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے ساتھ شاید ان کے کچھ منشی بھی تھے جو رجسٹر پکڑے پیچھے بھاگے جا چلے آ رہے تھے اور بڑی سرکار کی ہدایت نوٹ کر رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھے عبداللہ کے قریب پہنچے اور سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہ کیا، بڑے سائیں جی کب واپس لوٹیں گے جوگیو؟ وہ مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ ایک بار میرے قریب خانے میں ضرور آئیں گے میری بہو کو دعا دینے۔ عبداللہ نے انہیں تسلی دی، جی اگر سلطان بابا نے وعدہ کیا ہے تو پھر وہ ضرور آئیں گے۔ بڑی سرکار مطمئن ہو کر پلٹنے لگی، تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ نئے لگتے ہو یہاں، پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ میں نے جھکی نظروں سے جواب دیا، جی قسمت یہاں لے آئی ہے، شاید یہیں کا دانا پانی لکھا ہے لکھنے والے نے کچھ دن کے لیے۔ بڑی سرکار کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ جس طرح پل بھر میں وہ میرے انجان چہرے سے پہچان گئیں تاکہ میں اس علاقے میں نووارد ہوں، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ مزارات اور درگاہوں کے عملے انتظامات سے بہت اچھی طرح واقف تھیں، اور یہی ایک اچھے منتظم کی نشانی ہوتی ہے۔ شام ڈلنے سے پہلے سارا لنگر تقسیم ہو چکا تھا، تبھی عبداللہ میرے پاس آیا، ساحر تم بھی 2 گھڑی کہیں بیٹھ کر چند لقمے حلق سے نیچے اتار لو، میں دیکھ رہا تھا تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، میں کھا لوں گا تم فکر نہ کرو۔ ویسے ایک بات پوچھوں اگر تمہیں برا نہ لگے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، ہاں پوچھو۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا، یہاں آنے سے پہلے تمہارا نام کیا تھا؟ عبداللہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، تمہیں کیسے پتا کہ عبداللہ سے پہلے میرا کوئی اور نام رکھا تھا ماں باپ نے؟ بس یوں ہی ایک خیال سے آیا کہ جب سلطان بابا نے تمہیں اس نئی دنیا میں داخل ہونے کی دعوت دی تو ضرور تمہارا نام بھی بدل دیا ہوگا۔ وہ ابھی تک مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہاں تم ٹھیک سمجھتے ہو، یہاں آنے سے پہلے میرا نام وقاص تھا، مگر اب عبداللہ ہی میرا نام ہے۔ اتنے میں بیرونی دروازے کی طرف شور سا مچ گیا۔ مجذوب اور ملنگ تیزی سے باہر کی طرف لپکے، کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ تبھی کسی نے دور سے نعرہ لگایا، مبارک ہو، سلطان بابا لوٹ آئے ہیں۔ واپس سبھی کے چہروں پر رونق سی پھیل گئی اور سبھی مرکزی دروازے کی طرف استقبال کے لیے لپکے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا، اور پھر کسی کی مانوس آواز سنائی دی، آگے تم اس بار بہت انتظار کروایا تم نے عبداللہ میاں۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو یہ آواز تو میں پہلے بھی کہیں بار سن چکا تھا۔ بھیڑ چھٹی تو میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے۔